बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आमिर मतीन साहब मेरे हमरा मौजूद हैं। आप प्रोग्राम मुकाबिल देख रहे हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें हलचल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो निहायती अहम हो गए हैं इस पूरे केस के अंदर। हमारे सदर साहब हों, वज़ीर आज़म साहब हों या अपोजिशन जमातें हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो रिहाइशगाह है उसके चक्कर लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब को भी सियासी अदम इस्तेहकाम का हल बिल आखिर कह सकते हैं कि मुज़ाकरात की शक्ल में नजर आने लगा है। मुल्क की फिक्र है और इसमें तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ वो बातचीत पर जोर भी दे रहे हैं। मगर ये जो जोर लगाया जा रहा है, सवाल ये कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या महमूद खान अचकज़ई साहब हों वो इस जोर में आ जाएंगे। इसके ऊपर बड़ी तफसील से हम बात करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि पंजाब पुलिस के मुतवाज़ी एक नई अथॉरिटी का क़याम अमल में आया है। सियासतदानों को इस अथॉरिटी का हिस्सा बनाने पर पंजाब पुलिस ने एतराज़ात उठाए हैं। क्या ये एतराज़ात दुरुस्त हैं उनके? इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के जो मसाइल हैं उसके ऊपर मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम मुकाबिल में। आमिर साहब, मसाइल में एक सबसे बड़ा मसला जो नज़र आ रहा था वो ये कह रहे थे कि शायद एक्सटेंशन हो जाएगी। चलिए किसी हद तक सही, मगर एक क्लियर बात होगी, नंबर पूरे नहीं है, एक्सटेंशन नहीं होने जा रहा। नंबर नहीं, ये आप पहली बात आपकी दुरुस्त है। दूसरी पे ज़रा भी क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, नंबर्स बिल्कुल पूरे नहीं है। ये हम भी कहते रहे कि लोगों ने ये एज्यूम किया हुआ था कि जनाब इसके लिए नंबर्स पूरे। नंबर्स क्या है? नंबर्स आपको नेशनल असम्बली में 2/3 अलहदा चाहिए, सेनेट में अलहदा चाहिए। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि शायद जॉइंट सेशन में नहीं, दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए है। इसमें कोई गालबन नेशनल असम्बली में 224 बनते हैं, वहाँ गालबन 50 बनते हैं। 50 तो 50% बनते हैं, 66-65 के करीब जो है ना वहाँ पे सेनेट में चाहिए। तो वो नहीं बनते हैं सेनेट में ख़ास तौर पे। उसके लिए सिर्फ ये दो नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं है, तमाम ही पार्टीज इस वक्त बलोच बिल्कुल पकड़ाई नहीं दे रहे, पश्तून नेशनलिस्ट नहीं पकड़ाई दे रहे, मजहबी जमातें हाथ नहीं पकड़ा रही। मौलाना ने शायद इस मामले में शायद नहीं हाथ पकड़ाया, तो इनको ये अब ये नज़र आ रहा है कि ये नंबर्स पूरे नहीं हैं। बाकी ये जो है ना जुमला कि वो उनसे वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो नंबर्स पूरे हो जाएंगे और उनका अगर तरला किया जाएगा तो वो मान भी सकते हैं। फैसल साहब जो है, ये होता है, ये हमेशा ये कहा जा सकता है। जब देखें ना ज़रूरत पड़ जाए कौम मुल्क सल्तनत कौमी सलामती के लिए, मुल्क के मोहब्बत के लिए लोग नरमी कर देते हैं। मगर अभी एक और चीज़, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटजी तब्दील हुई है। जो ज़्यादा ज़ोर आ गया है वो अब आ गया है कि आईनी तरमीम तो नहीं हो सकती, कानून साजी तो हो सकती है। और आज जो है सेनेट के अंदर अब्दुल कादिर साहब ने जो तकरीर फरमाई है कि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो कानून बनने जा रहा है, अभी बिल है, वो कानून बनने जाना है, वो बड़े आराम से इनके पास नंबर्स मौजूद हैं, वो बन जाएगा। और उसके बाद अगर वो आ जाती है, अपनी वहाँ पर सूरत हाल आ जाती है, और घूम फिर के जो मकसद क्या है, मखसूस नशिस्तों वाला बिल कि उसकी रिवीजन एक होनी है। तो जब हाउस का वहाँ पे फुल हाउस वो ज़्यादा हो जाएगा, तो अब पता नहीं उसके ज़रिए कैसे नंबर्स बढ़ाए जाने का तरकीब तो की जा सकती है ना। अभी नंबर्स नहीं है, कल को जब वहाँ पे जजेस की हैयत बदल जाएगी, तरतीब बदल जाएगी, तो पता नहीं उनके दरमियान उनके पास शायद कोई स्ट्रेटजी होगी, कोई तकनीक होगी, कोई सोच विचार की गई है कि वहाँ से इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह 4 पीटीआई के वो लटके में हैं पंजाब के अंदर जो है 80% जो है वो 180 दिन गुजर भी गए हैं और वो कोई ट्रिब्यूनल ना बन रहे हैं, ना केसेस लगाए जा रहे हैं। उनके 4 MP और MNAs को जो है रिस्टोर कर दिया गया और अब ये एक राह खुल गई है, क्योंकि ये किस्म का उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार सा दे दिया है इन फैसलों की रोशनी में कि वो रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। तो रिकाउंटिंग जहाँ 4 की हुई है तो 40 की भी हो जाएगी, तो फिर नंबर्स भी पूरे हो जाएंगे। सो ये एक क्वेश्चन मार्क है। घूम फिर के ये है कि सारा जोर इस बात पे है कि मखसूस नशिस्तों वाला वो पूरा ना किया जाए। अब मखसूस नशिस्तों के अंदर जो फिर घूम फिर के बात तो तरमीम की आ जाती है कि जनाब ये आपने एक्सटेंशन ही देनी है, तो वो ये अभी लिहाजा ये अभी क्लियर नहीं है। दूसरा जो इशू है वो आज सारी बहस चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने एकदम से बहुत स्टेट्समैन लाइक जो इन्होंने तकरीर फरमाई है, खामोशी तो जी नहीं, उन्होंने आज वो जो प्रेस रिलीज भी फिर इशू की गई है कि तमाम पार्टियों से बात होनी चाहिए। अब देखें, अब उसके बाद तक, क्योंकि पहले ये खबरें आ रही थी जिसकी तरदीद नहीं की गई कि वो लंदन भाग रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी मजाक भी उड़ रहा था, काफ़ी लोग इसके ऊपर सवाल किए जा रहे थे क्यों कैसे
کیا وجہ ہے کہ وہ اب سارا کچھ کر کے, تو یہ اس کے پیچھے جو لاجک مجھے نظر آتی ہے وہ دو تین ہیں. ایک یہ کہ اس سے انہوں نے اپنا رول ذرا شہباز شریف کی گورنمنٹ سے اور ان کی جو بری پرفارمنس ہے اس سے دور کر لیا ہے کہ میں بھلا سوچ رہا ہوں جو خرابیاں ہیں وہ شہباز شریف صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, میرا ان کی حکومت سے اور اس کی پالیسیوں سے اور اس کی ناکامی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوں. میں بڑا بھائی ہوں, میں نواز شریف ہوں, میں اس کا حصہ نہیں ہوں, میں نہ کابینہ کا حصہ ہوں. سو لہٰذا میں اپنا رول ادا کر رہا ہوں کہ پیارے بچوں اور میرے بہن بھائیوں سیاستدانوں, تم جو ہے نا ملک کے لیے سوچو, اکٹھے ہو جاؤ. اب ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں پی ٹی آئی تو آئے گی نہیں, سارا مسئلہ تو پی ٹی آئی کے آنے سے ہے. مگر اس کے اندر دو امپارٹنٹ لوگ ہیں. ایک کا نام ہے محمود خان اچکزئی, دوسرا کا نام ہے JUI. ان کو کوشش کی جا رہی ہے نیوٹرلائز کرنے کی, اور درمیان میں مواد جو ہے وہ خود پی ٹی آئی نے فراہم کیا ہے کہ محمود خان اچکزئی جو لاسٹ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی جلسہ کینسل کرنے کی, وہ اس پہ تھوڑے سے نالاں ہیں, مگر کیا وہ ٹوٹ جائیں گے, کیا ان کے ساتھ مل جائیں گے, میرا نہیں خیال ہے. ان کو نظر آ رہا ہے, انہوں نے جو ہے ہمیشہ ویسے یہ جمہوریت اور ان چیزوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. درمیان میں تھوڑی سی جب طاقت میں آئے تھے پروونشل گورنمنٹ میں تو تھوڑی سی ان کے اوپر ہمارے کچھ سوالات تھے, مگر جنرلی وہ میرا نہیں خیال ہے پیچھے ہٹنے والے ہیں کہ ان کو اپنی سیاست بھی آگے نظر آ رہی ہے اور اس بات کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہاں مولانا کے اوپر سوال ہے کہ مولانا ماضی میں ادھر ادھر وہ ایک عملی سیاستدان ہیں, پریگمیٹک ہیں, اور مگر اب سوال یہ ہے ان کے لیے کہ دونوں طرف سے ان کو ڈیل مل سکتی ہے. آف کورس حکومت کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں. ایک زمانے میں تو وہ کشمیر کمیٹی میں بک جاتے ہیں, ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ جی ان کو جو چاہیے 2 سینیٹرشپ مانگ رہے ہیں. اچھا سینیٹرشپ جو 2 سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی ان کو زیادہ دینے کی پوزیشن میں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک سیٹ ایک وہاں پہ صورت یہ آ رہا ہے کہ تمام پارٹیز مل جائیں. حیت وہاں پہ یہ ہے کے پی کے اندر سینٹ کے الیکشن کی جو سیٹیں ہیں کہ ساریاں پارٹی مل جائیں تو ایک سیٹ نکلتی ہے جنرل میں سے, اور ایک شاید پھر پڑی اگر یہ زور لگائیں تو پاسبلٹی ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی اس میں سے بھی ایک نکال لیں, اور اس میں سے بھی. مگر پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے کہ وہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں, ان کو ڈر ہے کہ ان کے اپنے لوٹے نہ بن جائے. وہاں پہ مارکیٹ لگی ہوئی ہے, لوگ دھڑا دھڑ کے پی کے اندر جو ہے کروڑوں اربوں کی گیم لگ گئی ہوئی ہے. سینیٹر جو بننا چاہتے ہیں وہ پیسہ خرچنے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری پارٹی کی لیڈرشپ جو کمائے گی تو MP کہتے ہیں ہم بھی کما لیں. تو وہاں پہ یہ ایک ہے اس کو بچانے کے لیے اس طرح پنجاب کے اندر انہوں نے بلا مقابلہ کر لیا کہ ڈیل کر لی کہ جی ٹھیک ہے سبھی بلا مقابلہ ہوں گے, 2 دے دیں گے JUI کو, ہماری کم از کم 11 میں سے 9 پکی ہو جائیں گی, ورنہ ہو سکتا ہے 9 سے 8 7 پہ آ جائے. اس بات کا بھی امکان ہے جب مارکیٹ لگ جائے. تو ایک تو یہ ہے. مولانا کے لیے ہے سوال کہ دوسری طرف سے وزارت بھی لے سکتے ہیں, حکومت بھی لے سکتے ہیں, اور بھی بے تحاشا چیزیں لے سکتے ہیں. گورنرشپ کے لیے بھی انہوں نے ایک وہ پھینک دیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جو زرداری صاحب کو, مگر وہاں سے کچھ رعایتیں تو ملنی ہیں, مگر ان کا ایک سیاسی سوال یہ بھی ہے کہ ان کی سیاسی بقا کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ مقتدرہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنا. ان کی جو ہے ابھی اس پوری حالات میں اتنی مخالفت کرنے کے بعد وہ جوائن کریں گے تو صرف اخلاقی طور پہ نہیں, میرا خیال ہے ان کو سیاسی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ میاں صاحب کا یہ جو رول ہے, میرا خیال ہے بڑے میاں صاحب کی بات, بڑے میاں صاحب کا جو ہے نا ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں. بلکہ مولانا فضل الرحمان نے بہت اچھے الفاظ میں یہ, اگر آپ کے پاس وہ کلپ ہو تو انہوں نے ان کی سچویشن بیان کی ہے جس سے ان کے دماغ کا اس وقت خیالات کا تھوڑا سا ریفلیکٹ کرتا ہے. ذرا اگر دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب. آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی ذمہ داری. میں نے مشورہ آپ کو دیا تھا کہ یہ پنگا مت لو, لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں, تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس پنگا کے ساتھ مشکل یہ ہوتا ہے کہ وہ لے کر ہی پتہ چلتا ہے. یہ ہم اگر ٹی وی پہ کہیں تو شاید لوگ کہیں کہ غیر پارلیمانی ہے, وہ پارلیمان کے اندر چل رہا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا انہوں نے یہ حکومت چھوڑی, اس طرح PDM 1 کا پنگا لیا تھا, یہ PDM 2 کے پنگے میں پھنس گئے.
اور ابھی صورتحال ہے کہ ان کو دور دور تک جو ہے نا یہ لارجر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مسئلے کا حل نہیں نظر آ رہا. کیا ہے 4-5 پاکستان کے بڑے مسئلے ہیں, کسی مسئلے کا حل نہیں آتا. میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کوئکلی, روز ہم بتاتے ہیں. ایک بجلی کا ہے جو کہ جڑا ہوا ہے آئی پی پی سے. آئی پی پی کا مسئلہ گورنمنٹ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اپنی خود ہی پکڑے جائیں گے اپنی تفتیش کروا کے. وہ نہیں کرتے تو معیشت نہیں حل ہوتی. 70 روپے 60 اور 80 روپے پر یونٹ کے اوپر معیشت نہیں چل سکتی. اس سے جڑی ہوئی بے روزگاری, اگر معیشت نہیں چلے گی تو کارخانے کیسے چلیں گے, کارخانے بند ہوں گے. اس سے ہو گئی تو افراتفری بڑھے گی. افراتفری بڑھتی ہے جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو سیکورٹی کا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ پہلے ہی چل رہا ہے کہ پورے پاکستان میں بلوچستان میں, اور یہ جو چل رہا ہے لوگ دیکھیں 3-4 دن میں بھول بھی گئے ہیں. یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر, 50 شہادتیں ہوئی ہیں تو ہم تیسرا چوتھا دن ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں 1993 کے اندر ممبئی بلاسٹ ہوئے تھے. اس طرح کہ یہ ہمارا ممبئی بلاسٹ تھا کہ ایک دن کے اندر پورے طول و عرض میں بلوچستان کے اتنے دھماکے ہوئے. مشرق مغرب جو ہے وہ تو ایک شہر میں ہوئے تھے, وہ 30 سال میں نہیں بھولے, ہم 3 دن میں بھول گئے ہیں. مگر وہ جڑا ہوا ہے استحکام کے ساتھ, بالکل وہ تو کرنا چاہیے. ان کے ساتھ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے. مگر جو اعتدال پسند ہے ان سے بات کون کرے گا؟ تو یہ بات کرنے کا اپنی طرف سے طریقہ کار نکالا ہے بڑا رول ادا کر کے نواز شریف صاحب نے, اسٹیٹسمین لائک. مگر اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ تعاون کی ضرورت ہے. آگے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے ریفارمز کا. مسئلوں کا حل نہیں نکلتا جب تک آپ اپنے خرچے نہیں کم کریں گے اور آپ پرائیویٹائز نہیں کریں گے, اپنے لاس گیونگ جو یونٹس ہیں ان کو نہیں بیچیں گے. وہ ان سے نہیں بیچے پائے جا رہے. بڑے تو چھوڑے, بڑے چیزیں ویسے ہی نکال دی انہوں نے. سٹیل مل کی ابھی جو آئی ہے کہ وہ نکل گئی ہے کہ سٹیل مل انہوں نے لسٹ میں صحیح نکال دی ہے. رپورٹ جو دی ہے 4 ارب روپیہ انہوں نے بتایا جی پرائیویٹائزیشن کی ریسیٹس آئی ہیں, منافع آیا ہے. 2 ارب روپیہ صرف اس بات پہ کنسلٹنٹ اور اس پہ خرچہ آ گیا ہے کہ کنسلٹنٹ رکھے گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں 35-40 کروڑ روپیہ دے دیا گیا ہے. اور سوال ایک تھا, ان سے پوچھا گیا, ان کا جی کیا ان سے پوچھا کہ جی یہ سٹیل مل ہم وہ کر دیں. انہوں نے کہا 30-40 کروڑ روپیہ لے کے 2 روپے کے خرچے کر کے انہوں نے کہا جی نہیں کر سکتے. تو بھائی صاحب میں ہی کہتا ہوں کہ وہ جو کسی وکیل نے کہا تھا کہ 5 کروڑ روپے میں اگر مقدمہ ہارنا تھا تو میں 5 روپے میں یہی کام کر سکتا تھا, 5,000 دے دیتے. اگر مقدمہ ہی ہارنا تھا تو 5,000 میں بھی ہوتا ہے, تو 5 کروڑ دے کے تسلی ضرور کرانی ہوتی ہے. تو پرائیویٹائزیشن آپ دیکھیں چھوٹی, باقی تو چھوٹے یوٹیلیٹی سٹور نہیں ان سے سنبھالا جا رہا کہ وہ ایک چھوٹا سا اتنا سا یونٹ ہے, وہ 8 دن سے بیٹھے میں ہیں. ٹریڈر ان سے نہیں سنبھالے جا رہے. ٹریڈرز کو یہ جو ہے وہ آج دیکھیں وہ لٹکایا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مخالفت بغیر مخالفت نہیں ہے, وہ بالکل گورنمنٹ صحیح ہے, وہ کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں. ٹوٹل زیادتی ہے کہ آپ تنخواہ دار طبقہ جو کہ 2% ہے 2% ہے لیبر فورس کا, وہ 15% جو ہے نا آپ کے ٹیکس دے رہا ہے. 15% $280 ارب دے رہا ہے. اور جو پورے ٹریڈر ہیں وہ 17-18 ارب روپیہ دے رہے ہیں. تو ایک طبقے کو آپ سکویز کری جا ررہے ہیں, ماری جا رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں نا تنخواہ دار طبقہ, اس کو آسان میں کر دیتا ہوں, 30 سے 48% تک جو ہے نا بھی ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے, انکم ٹیکس. انڈائریکٹ ٹیکس جو 70-80% اگر لگائیں, فار ایگزامپل کسی کی اگر لیٹ سے 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے یا 50,000 روپے تنخواہ ہے, تو 100 روپے میں سے وہ 48 روپے وہ انکم ٹیکس دے رہا ہے, یا 30 سے 48 کہہ لیں جی ڈائریکٹ. انڈائریکٹ وہ 30 وہ دے رہا ہے, یہ 60-70% ٹیکس دے رہا ہے 100 روپے میں, تو 30 روپے گھر لے کے جا رہا ہے. اتنا تو اسکینڈینیویا میں یہ بھائی ٹیکسیشن نہیں ہے, وہاں 60% ہے. دنیا کی جو سب سے زیادہ ٹیکسیشن ہے, اور ان کو دیکھیں ویلفیئر ماڈل ہے. یہاں پہ ابھی بھی اہداف پورا نہیں ہوا ٹیکس کا. دنیا میں مثال دی جاتی ہے, ہر جو ڈیولپمنٹ کا انڈیکس ہوتا ہے اس کے اندر نمبر 1, 2, 3 جو ہوتا ہے نا, وہ ناروے, ڈنمارک, فن لینڈ, سویڈن, یہ 4 ملک ہیں. یہ مثال ہیں دنیا میں کہ وہ ٹیکس خوشی سے دیتے ہیں کہ ان کو ہر چیز اس کے بدلے میں مفت ملتی ہے. یہاں جو ہے نہیں ہے. مگر ٹریڈر ہے وہ کھڑا ہوا ہے, وہ زیادہ تر 100 روپیہ دیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 100 بھی نہیں دینا, ہم نے ڈاکیومنٹ ہی نہیں کرانا, انکم بھی نہیں بتانی.
یہ اب اس طرح پہ آ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ انکم نہ بتائیں, آپ کے ایسٹ کی بھی تفصیل نہیں مانگیں گے, وہ پھر نہیں مانگ رہے. آپ صرف اپنا ایک اکاؤنٹ ظاہر کریں جس سے آپ نے دینا ہے. لیکن میرا سوال یہ, میں آپ کو پھر دوبارہ سیاست کی طرف عامر صاحب لے کے جا رہی ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کہا ان سے یہ بھی نہیں کنٹرول ہو رہا, یہ بھی نہیں کنٹرول ہو رہا. ان کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, یہ جو لیڈر ہیں, ان سے اپنے سیاستدان کنٹرول نہیں ہو رہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹاسک دیتے ہیں میاں صاحب کہ جاؤ جا کے بات چیت کرو, کوئی حل نکالو, کوئی مذاکرات کا راستہ ہموارو. آج خواجہ آصف صاحب اسمبلی فلور کے اوپر جو باتیں کر جاتے ہیں, اس سے تو نہیں اندازہ بنتا کہ کوئی مذاکرات کا راستہ ہموار ہوگا. کس کی زبان بول رہے تھے خواجہ آصف صاحب, کیا چاہ رہے تھے؟ وہ بات یہ ہے کہ وہ تو مختلف لوگ ہاکس اینڈ ڈوز ہوتے ہیں, وہ نہیں ہے. مگر میں یہ روز ہمارے صحافی بھائی یہ ٹاپک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. بنیادی بات ہے, یہ نہیں بات چیت ہو سکتی. ان کو جو پی ٹی آئی کو ریلیف چاہیے ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے مقدمات مار داڑ ختم کی جائے, وہ یہ تو دے نہیں سکتے ہیں. اس کے علاوہ شارٹ آف دیٹ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. سو یہ کس نے کیا کہہ دیا, نواز شریف نے کیا کہہ دیا, عمران خان نے کیا کہہ دیا, خواجہ آصف, یہ ایک فضول بحث ہے جس کے اندر میں اپنا وقت ضائع کرنا پسند ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے مہمان کا تعارف بھی میں کرا دوں. اس وقت اس مکمل گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی دانیال چودھری صاحب, میں آپ سے یہ ٹپیکل سیاست پہ نہیں کروں گا, کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ اگر سب سے بڑا ریفارمز کا ایفرٹ ہوا ہے 70s میں بھی وہ نہیں ہوا, وہ کنٹروورشل رہے, وہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا. عورتوں کی سیٹوں سے لے کے, بیوروکریسی سے لے کے, لوکل باڈی سے لے کے, آپ اس کا ایک بہت بڑا حصہ رہے تھے. تو میں آپ سے اس لیے آج جو ہے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ کیسر بنگالی صاحب بہت ہی دانشور آدمی ہیں, باعزت آدمی ہیں, تمام اکراس دا بورڈ ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے کہ انٹلیکچولی بڑے آنسٹ ہیں. انہوں نے اپنی 3 کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کا جناب انہوں نے یہ وقت ضائع کر رہے ہیں, اور یہ بالکل جو ہے نا کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنی کمیٹیاں بن چکی ہیں, اتنی رپورٹیں آ چکی ہیں, اب امپلیمنٹ کرنا تھا. ان کا جی ہماری بھی جو کمیٹی بنائی گئی ہے, میں آپ کو تو پتہ ہے, میں ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں کوئکلی. انہوں نے کہا جناب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا, تجویز دی تھی کہ کمیٹی نے 17 تجارتی اداروں کی نجکاری اور 52 سرکاری اداروں کو برقرار رکھنے کی تجویز دی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے کہا تھا کہ 70 اداروں کو بند کر دیں. انہوں نے صرف ایک کو بند کیا ہے, اور اس میں بڑی مذاق خیز قسم کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے اس طرح کا کیا ہے کہ جو 40 سال سے سمیٹا بنائی بھی ہے, کوئی زیرو پرفارمنس نہیں ہے. اسمال اینڈ میڈیم سیل بڑھ گیا, اس کو مگر کوئی کسی قسم کا نہیں کر رہا. انہوں نے کہا جی اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک چیز کے اوپر, پاپولیشن کے اوپر 3 ڈپارٹمنٹ سے 4 ہیں. دنیا بھر میں ہمارا پاپولیشن کنٹرول سب سے برا ہے, مگر یہ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا یہ ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا تھا, آپ بتائیں کہ یہ ریفارمز سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان سے یوٹیلیٹی سٹور نہیں سنبھالا جا رہا, ان سے ٹریڈر نہیں سنبھالا جا رہے, تو یہ بڑے ادارے اور بڑی چیزوں کو ہاتھ کیسے ڈالیں گے؟ یہ انہوں نے بالکل ہاتھ نہیں ڈالنا جی. یہ بالکل فضول یہ خواہش ہے کہ یہ بہت ساری رائٹ سائزنگ کریں گے. یہ تو چلے کیسر بنگالی صاحب تھے تو شاید یہ چیز تھوڑی سی آگے بڑھ گئی. جو دوسری والی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کہ فورن مشنز جو ہیں ان کی رائٹ سائزنگ کرنی ہے, اس کو تو 75 نہیں دن, اس کو تو 60 دن ملے تھے. جو ڈار صاحب والی, اس کا تو ایک پتہ بھی نہیں لا. اور ادھر بھی آ کے انہوں نے 80 جو سب ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو مرج کر کے 40 بنا دیا, یعنی صرف 40 سب ڈپارٹمنٹس انہوں نے پہلے اعلان کیا. ان کے استعفے کے بعد شاید ایک آدھا کوئی شرم کھا لی انہوں نے, تو ایک آدھا کوئی بڑا عہدہ بھی ڈال دی بیچ میں. لیکن اس میں پرابلم عامر صاحب بالکل مختلف ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے صوبے جو ہیں اس میں میکسیمم جو گریڈ آپ اٹین کر سکتے ہیں وہ 21 ہے. تو 21 گریڈ کی 3 پوسٹیں ہیں ہر صوبے میں. وہ ہیں چیف سیکرٹری, انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو. صرف 22 گریڈ آپ کو اسلام آباد میں مل سکتا ہے, اور وہ بھی 21 گریڈ کی پوسٹیں جو ہیں وہ تمام ان 3 کے علاوہ اسلام آباد میں ملتی ہیں. تو آپ کا اگر کلیئر پروگریشن ہونا ہے, خاص طور پہ ان سروسز کا جو پروونس سے گریجویٹ کرتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, جو کہ PAS ہے یعنی DMG یا پولیس سروس آف پاکستان ہے,
تو آپ کو 22 گریڈ صرف اسلام آباد میں مل سکتا ہے, 21 گریڈ بھی بہت ساروں کو صرف اسلام آباد میں مل سکتا ہے, یہاں تک کہ 20 گریڈ بھی بہت ساروں. تو ہر منسٹری میں اگر سیکٹری گورنر پاکستان کی منسٹری میں 22 گریڈ کا ہے تو اس کے نیچے ایڈیشنل سیکٹریز ہیں, اس کے نیچے جوائنٹ سیکٹریز ہیں, اس کے نیچے ڈپٹی سیکٹریز ہیں, یہ سارے 20, 21 اور 22 گریڈ کے افسران ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک منسٹری ختم کرتے ہیں تو وہ تمام پوسٹیں آپ ختم کر دیتے ہیں. جب آپ وہ پوسٹیں ختم کرتے ہیں تو پھر جو کریئر میں پروموشن ہونی ہوتی ہے وہ تو اگر کسی پوسٹ کے پوسٹ ہی نہیں ہے, یار یہ بڑی زیادتی آپ لوگ کر رہے ہیں, جب پوسٹ ہی نہیں ہے تو پھر obviously وہ پروموشن نہیں ہو سکتی. تو اس میں جو سروس انٹرسٹ ہے وہ سرو نہیں ہوتا, اس لیے یہ منسٹریاں نہیں بند کر سکتے, کیونکہ اگر یہ منسٹریاں بند کرتے ہیں تو پھر ان کو سول سروس ریفارم کرنا پڑے گا. وہ ہم نے کرنا نہیں ہے. اصل کو ضرورت ہے پاکستان کی, کیونکہ ان کو تو سلیقہ آتا ہی نہیں ہے, ان کو تو مطالعہ ہی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے یہ رائٹ سائزنگ والا. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے سلمان فاروقی صاحب نے ایک دفعہ یہ کہا کہ 7 ٹوٹل پاکستان میں یونائٹڈ پاکستان میں سیکٹری ہوتے تھے, اور وہ 8واں جب ہوا تو قیامت آ گئی اور اخبار میں خبر چھپی کہ 8-2 میں لی کہ 8 بہت زیادتی ہو رہی ہے کہ 8 چاہیے سیکٹری. تو ابھی یہ 100-150 کے قریب چلی گئی ہے, اور یہ کمیٹیاں بناتی ہیں جس کے اندر آپ جیسے لوگوں کو بھی غلطی سے کئی دفعہ بلا لیتے ہیں, بنگالی صاحب بھی چلے جاتے ہیں, امپلیمنٹ کے لیے دوبارہ بیوروکریٹ آ جاتے ہیں. اب وہ اپنی ٹرف کو کیسے کاٹیں گے؟ درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ صوبوں کے اندر بھی اس لیے 22ویں گریڈ کی کوئی 25 کوئی ACS کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے کہ روز کریٹ کرتے رہتے ہیں. یہاں سے بھی وہ ڈویژن بند کر دیں گے. انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا نیچے میں لاسٹ بات کر دوں دال صاحب, انہوں نے کہا نیچے سے نکال رہے ہیں 116, اوپر 16 سے اوپر جو ہے نا 22ویں گریڈ تک جو ہے وہ بس ایک ہلکی سی نامنل کر رہے ہیں, کچھ نہیں کسی کو نکال رہے. اس سے بھی بھیانک صورتحال ہے. جو منسٹریز 18ویں ترمیم کے تحت ختم ہونی تھی وہ ختم کر دی گئی, اور ہفتوں کے اندر نئے عجیب و غریب ناموں سے ان کو ریکریٹ کر دیا گیا. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ فوڈ سیکیورٹی والی منسٹری یہ ختم کر دی گئی تھی, یہ صوبوں کو بھیج دی گئی تھی, اور یہ جب نئی کریٹ کی گئی تو اس کا نام فوڈ سیکیورٹی رکھ دیا گیا. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان میں اب چونکہ وہ پروونشلائز کر دی گئی تھی تو وہ جو آدھے سے زیادہ فنکشن تھے وہ تو صوبے میں ہی رہ گئے, تو ان کے پاس تو بہت تھوڑے فنکشن رہ گئے. اب تنخواہ میں تو گزارا ہوتا نہیں ہے, تو وہ تھوڑے سے فنکشنز نے پھر وہ پوری منسٹری کا لوڈ اٹھانا تھا, اگر آپ میری لوڈ کے لفظ سے بات سمجھ رہے ہیں تو وہ پھر ایسے ہوا کہ بھیانک کرپشن ہونی شروع ہو گئی. یعنی گندم کی ایک رہتی سہتی ایک چیز رہ گئی تھی. آپ اس سال بھی دیکھ لیں, جو گندم کی امپورٹ کی اجازت ہی نہیں تھی وہ امپورٹ ہوتی چلی گئی, اور جو اس حکومت کے آنے کے بعد بھی انہوں نے بند کر دی, اس کے باوجود اپریل تک کے گندم امپورٹ ہوتی رہی, اور صرف اس لیے کیونکہ اس میں ان کے جو یہ مختلف فرمز ہیں ان کے ساتھ ان کے مراسم ہیں. جو انکوائری رپورٹ میں نے خود کی تھی جو جب پچھلی حکومت تھی PMLN کی مجھے اسائن ہوئی تھی, اس میں ہم نے ان کا کتھا چٹا کھول کے سامنے رکھ دیا تھا, ایک پتہ نہیں ہلا. اور وہ جو چیف سیکرٹری صاحب تھے یا پرنسپل سیکرٹری صاحب تھے اس وقت کے, ان کو ہم نے جا کے بڑی ڈیلیجنٹلی جمع کروا دی, اور انتظار کرتے رہے کہ اب نزلہ گرے گا, اب نزلہ گرے گا, اب نزلہ گرے گا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور وہی فرمیں جن کے نام ہم نے ریڈ لائن لگا دی تھی کہ یہ بالکل پاکستان کو تباہ کرنے کے دائرے میں لے گئے ہیں, انہی فرموں کا اب ہم نام دیکھ رہے ہیں آفیشیل نوٹیفیکیشنوں میں جب یہ ابھی یہ منسٹری چلی. اور آپ حیران ہوں گے کہ پورے پاکستان کے جو ایگریکلچرسٹ ہیں, جو کاشتکار ہیں, ان کو شکست و ریخت کر دیا, تباہ کر دیا, ٹوٹل لوکل اکانومی کو تباہ کر دیا, اور یہ باہر سے گندم منگاتے چلے گئے اور بغلیں بجاتے رہے. اور یہ منسٹریاں جو ہیں یہ جب آپ ختم کریں گے تو اس وقت آپ کو پورا سول سروس ریفارم کرنا پڑے گا. یہ بات سمجھنے کی, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہی سٹوری جو ہے وہ انرجی کی منسٹریوں میں ہے, واٹر اینڈ پاور میں ہے, پیٹرولیم میں ہے, کہ یہ جو IPPs کے ہیں 30 سال سے یہی گٹھ جوڑ رہا ہے, یہی ہر جگہ رہا ہے. 17 ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, یہ 17 بنگالی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 17 ڈویژن ہیں جو کہ غیر آئینی ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد ہو نہیں سکتے, ان کو یہ ہاتھ نہیں ڈال رہے, یہ باقی چیزوں پہ آ رہے ہیں. اور اس میں بڑی فنی بات ہے, انہوں نے کہا جو لکھا ہے وہ کہ جی پاکستان جیمز اینڈ جولری کمپنی بھی ہے اور پاکستان جیمز اینڈ جولری اتھارٹی بھی ہے,
اس کو بند کرنے کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں اس کو وزارت پیٹرولیم میں دے دیا جائے. اب وزارت پیٹرولیم کا جولری کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ پر میں دانیہ صاحب ایک اور بڑا اہم ایشو ہے وہ کیونکہ آپ کو بھی بہت عزیز ہے میں بھی فالو کرتا رہا ہوں, وہ ہے پولیس کا, پنجاب پولیس کا خاص طور پہ کہ پنجاب پولیس کے اندر ایک طرف تو یہ ہے نا کہ ضم کر دی ہیں, اسی سے کہہ رہے ہیں 44 بندی ہیں, شارٹ سائزنگ ہو رہی ہے وفاق میں بھی اور صوبوں میں. پنجاب میں خاص طور پہ روز ایک نئی اتھارٹی بنتی ہے, ایک تختی کاٹی جاتی ہے, ساتھ ہی ایک نئی اتھارٹی بنا دی جاتی ہے. یہ شہباز شریف کے دور میں 56 کمپنیوں کا سلسلہ یہ جازیب خان صاحب کی نگرانی میں ہوا تھا, ان پہ ایک علیحدہ وہ کہانی ہے کس دن ون آف دیز ڈیز میں کروں گا. تو یہاں پولیس کے اندر بھی پہلے ہی پیرلل کافی سارے ادارے ہیں, وہاں ڈالفن فورس ہے, ایلیٹ فورس ہے, CTD ہے, کوئی اب کچھوا فورس اور وہ پتہ نہیں کوئی ڈڈو فورس رہ گئی ہے کہ جو نہیں ہے. اب انہوں نے ایک بنائی ہے کہ جی یہ ہم نہیں کریں گے, یہ ذرا 2 منٹ ناظرین کو بتانے کے لیے کہ جی ایک پیرل فورس بنا رہی ہے جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خیال کرے گی 3 قوانین کے حوالے سے کہ یہ کلونیل ایکٹ جو ہے 1912 کی اختیار بھی رکھے گی اور ہورڈنگ کا بھی رکھے گی, پرائس کنٹرول کو بھی دیکھے گی. اختیارات کیا ہیں کہ یہ کسی کے بھی گھر میں گھس کے FIR درج کر کے انسپیکشن کر سکتے ہیں, پٹرول کر سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں, وہیکل اس کی آرٹیکل سیز کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب 3 چیزیں میں بتا دوں اس پہ آپ پھر لمبا آپ سے جواب لوں گا. 3 شک پڑتے ہیں. ایک یہ کہ یہ پکڑ دکڑ جو ہے نا یہ FSF نئی صورت میں لوگ کہہ رہے ہیں لا رہے ہیں, پہلے ہی جو PTI کے ساتھ ہو رہا ہے, انہوں نے اس اختیارات کا مس یوز کرنا ہے, پہلی بات. دوسرا کہ اتنی فورسز پہلے ہیں, ایک اور پیرلل کیا کرنا ہے. تیسرا جو میں خاص طور پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بڑا ایک اس پہ کہتے رہے ہیں کہ یہ گھوم پھر کے دائیں بائیں سے ہر 2 مہینے 6 مہینے سال بعد جوڈیشری کی جو مجسٹریسی کی جو پاور تھی نا پولیس کے اوپر یہ وہ نہیں چھوڑتے. تو دوبارہ کیونکہ اس کے اندر پولیس والے رو رہے ہیں, اس کے اندر IG صاحب کا بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی یہ ڈان اخبار میں چھپی ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی IC صاحب بھی اوپنلی تو نہیں کہہ رہے, اندر سے چیخیں نکل گئی ہیں, پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں. وہ نبیل عوان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہم ایڈمنسٹریشن کے کیونکہ لوگ ہیں, DMG کے لوگ, PS جسے آپ کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے یہ جو نئی پولیس فورس آ رہی ہے پنجاب کے اندر؟ بڑا افسوس مجھے ہو رہا ہے کیونکہ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ بات چیت کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی چینلز یا باقی پروگرام یا اینکرز کو اتنی مطلب روابط نہیں ہے پاکستان کے مسائل کے ساتھ کہ وہ یہ چیزیں اجاگر کریں, کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ ایگزیکٹلی جو مسائل آپ بیان کر رہے ہیں یہ لوگوں کے سامنے آ جانے ہیں اور پھر انہوں نے رونا ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا. اور آپ کا چینل ہے یا آپ کا پروگرام ہے جو ٹائملی ان چیزوں کو اٹھا رہا ہے, تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا کنیکشن اچھا نہیں ہے کہ ہم کھل کے بات نہیں کر پا رہے. تو میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی بھونڈی کوشش ہے, تمام محاذوں پہ شکست کھا کے اور سر نیچے کر کے اب یہ جو ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں چبل مار رہے ہیں اس والے افسر ہیں, کیونکہ ان کو جو ہے نا جو سال میں 12 سلوٹ ملتے تھے وہ نشہ نہیں ان کا ٹوٹ رہا ابھی تک. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آگے پیچھے پلسیں ہوں, ہم تو گورنمنٹ سرونٹ لگے ہی نا, ہم لگے ایسے کہ ہم وائس روئے صاحب آ رہے ہیں ضلع کا وائس روئے, اور یہ اصل میں چاہتے ہیں. اور یہ لوگ جو یہ بھرتی کرنا چاہتے ہیں, یہ جو یہ سینٹر بنانا چاہتے ہیں, سب کچھ یہ صرف اپنے ٹیکے کے لیے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قانون میں مکمل طور پر ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں, یہ اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. اگر یہ اینٹی ہارڈنگ اور پرائس کنٹرول ایکٹ یا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ یا لینڈ پروٹیکشن ایکٹ یا کوئی بھی ایکٹ جو ہے جو انہوں نے بنایا اس پر یہ انفارمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس اپنے انسپیکٹر ہیں, اپنا طریقہ کار ہے سارا. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو اینٹی کنٹرول ایکٹ ہے اس کے تحت انہوں نے اتنی تکنیک بڑھا دی ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں ہر ضلع سے یہ فائنز میں ان کو دے رہے ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے انفورسمنٹ کا, انفورسمنٹ محض ایک بہانہ ہے جس کے تحت یہ اپنی شاہانہ زندگی جو ہے اور بجائے گورنمنٹ سرونٹ کی کرنے کے
چھوٹا وائسرائے بننا چاہتے ہیں، صرف اتنا مسئلہ۔ سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی اتھارٹیز بنا کے مس یوز کی جاتی ہیں۔ یہ بھٹو صاحب کی ایف ایس ایف لوگوں کو یاد آ جاتی ہے، وہ پھر بعد میں دلائی لاما اور پتہ نہیں بعد میں وہ بڑی زیادہ پاکستان کے اندر اس سے ایک دراڑ آ گئی تھی۔ تو یہ پہلے ہی اختیارات زیادہ ہیں، مار دھاڑ کر کے جو کوئی پتہ نہیں ہے ایک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں جی کچا نہیں ٹھیک ہو رہا، کچے کے ڈاکو نہیں ان سے سنبھالے جا رہے کہ جی وہ انٹرنیٹ پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے لیے انٹرنیٹ بند ہے اور وہ اپنا مال مسالہ انٹرنیٹ پہ بیچ رہے ہیں، کچا سنبھالا نہیں جا رہا۔ اور وہ پکے کے اندر جو ہے 7,000 فورس دانیال صاحب مانگ رہے ہیں 40 ڈسٹرکٹس کے اندر، ایک مطلب مزید جو ہے ایک پیرلل، وہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا پولیس کی انف ریسورسز نہیں ہیں، اب جو ہے پارشلی پولیس، مگر اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ شاید پی اے ایس کا جائے گی، جو آپ کی بات ہے گھوم پھر کے وہ جو پولیس کے اوپر اختیار تھا پی اے ایس کا یہ اس کی طرف گامزن ہے، ایسا ہی ہے؟ اس میں بالکل ایسا ہی ہے جی، اور یہ ضرور میاں صاحب کی انٹرونشن کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آغاز میں جب یہ چیف منسٹر صاحبہ ہوئی تو یہ بڑی شوق سے جو ہے پولیس کی وردی پہن کے اور پاسنگ آؤٹ اور لیڈی پولیس آفیسر کو انعامات اور پولیس کے اوپر بڑا ان کا مطلب فوکس تھا، اور وہ رفتہ رفتہ یکلخت ہو کے تو وہ شفٹ ہو گیا پالیسی اورینٹیشن یا پی ایس کی طرف، اور یہ ہسٹوریکل رائیولری ہے۔ تو یہ ضرور جو میاں صاحب ہے انہوں نے کوئی اشارہ کنارہ کیا ہوگا، کیونکہ میاں صاحب کے جو پرانے میں سمجھتا ہوں چلانے والے جو ہیں وہ انور زاہد صاحب ہو گئے یا سعید مہدی صاحب ہو گئے یا فواد حسن فواد صاحب ہو گئے یا پولیس کے افسر ہو، وہ بہت کم و پیش تھے جو اکا دکا ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں، جی حضوری، وہ جو یہ پنجابی میں کہتے ہیں ساڈے بندے۔ سو اس میں یہ ہے کہ یہ اشارہ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ شفٹ ہوا ہے اور یہ بری طرح پسپا ہوگا۔ پہلے ہی پنجاب پولیس جو ہے کیا ایسی خدمت ہے جو کہ سروس ایسی ہے جو کہ ان کو مہیا نہیں کر رہی، میسر نہیں کر رہی؟ سورہ پنجاب جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں سکھا شاہی کے بعد اب پنجاب کی وہ صورتحال ہے جس کو دیوار پھلانگتے ہیں، گیٹ پھلانگتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور پیچھے رہ کیا گیا ہے کہ نئی فورس کی بھی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی بات میں کوئکلی، کیونکہ 2-3 منٹ ہمارے پاس ہے، میں آپ سے چاہوں گا ایک اور آج اعلان میں جس سے ڈر گیا ہوں کہ پاکستان آگے ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے۔ آج یہ بڑی بڑی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم بلٹ ٹرینیں لے کے آ رہے ہیں، میٹرو لے کے آ رہے ہیں، فلانا لے کے آ رہے ہیں، اور وہ اگین ڈالروں کے اندر انویسٹمنٹ ہے۔ اور بھائی پچھلے ڈالر دے نہیں پا رہے، انڈیا نے 80,000 کلومیٹر پچھلے 10 سال میں بنائی ہے روپوں میں، یہ ڈالروں میں جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، چاہے ٹرین ہو، چاہے جہاز ہو، چاہے بلٹ ہو، یہ بند کر دینے چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ بالکل جی، اور مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ پاکستان شکست و ریخت ہو گیا مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں، اور یہ بجٹ میں جتنے بھی یہ مختلف چیزیں بانٹ رہے ہیں، کبھی ویل چیئر بانٹ رہے ہیں، کبھی موٹر سائیکل الیکٹرک بانٹ رہے ہیں، کبھی سولر پینل بانٹ رہے ہیں، جو یہ بانٹتے چلے جا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہماری آنے والی نسلوں کو قرض میں ڈبو کے یہ پیسے حاصل ہو رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ اس چیز کو درستی کی طرف لے کے جائیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو کوئی موقع دیں کہ کم تو نہیں کر پائیں، وہ تو کم از کم دنیا میں شکل دکھانے کے لیے اس قابل ہو جائیں، لیکن ان کو بھی جاتے جاتے جو ہے نا تباہ کرنے کے دھارے رکھتے جا رہے ہیں۔ اور یہ اور آپ دیکھیں کہ بجائے کہ کوئی چلے، اگر پاکستان میں کوئی مہنگائی روزگار کی بات ہے، یہ پورا دن بیٹھ کے تو فیصلے کرتے ہیں کہ گلاس ٹرین مری میں جو پھرے گی وہ کس طرح سے ہوگی تاکہ ان کے گھر کے قریب جو بادل چھائے ہوں گے پہاڑوں پہ وہ ذرا بہتر نظر آئے ان کو، یعنی کوئی خدا خوفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ بلٹ ٹرین کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو ہم گلاس ٹرین سے آگے نہیں جا رہے۔ بہرحال چودھری صاحب یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے تختیاں کاٹنے کے جو یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کو لارجر فریم ورک کے اندر دیکھا جائے اکنامک پالیسی پہ، اور یہ جو عاطف میاں بھی ریسنٹلی کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ جب یہ موٹر ویوں کا بھی کیا جا رہا تھا سارا کیپٹل یہ خرچ دیا، یہ نہیں دیکھا گیا کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج کا اس کے اوپر کیا ہوگا، اور ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنسیں گے۔ اور ورلڈ بینک نے اور انہوں نے ہمیں بہت ہی مہنگے قرضے دے کے اس میں پھنسایا اور تالیاں بھی بجوائیں جو ہیں، اب اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیٹ سی کہ اوورال دانیال صاحب آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک سو مچ دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عامر صاحب اتنی اہم گفتگو تھی، ابھی ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ سے پاکستان کی سیاست میں جائیں گے، اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہلچل ہو رہی ہے اور خاص طور پہ اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر جو ہلچل ہو رہی ہے
اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، 8 ستمبر اسلام آباد ایوانوں کے اندر ہلچل اور بل پیش کیے جا رہے ہیں کہ بھائی جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر زرکا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ عامر صاحب، کس نے زور لگانا ہے، گورنمنٹ نے لگانا ہے یا پی ٹی آئی نے لگانا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحبہ سے پہلے ویسے ٹیکنیکل چیز پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اس پہ اوپر کرتے ہیں بعد میں، کوئکلی پھر آپ نے ذکر کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بار بار ریکرنگ سچویشن ہے کہ آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں، شروع میں وہ اجازت دیتے ہیں، آخری دنوں میں وہ بند کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، دہشت گردی وہ ہے، آپ لوگ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ سو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن دس ٹائم؟ 8 ستمبر کو ہر صورت میں ہونا ہے، نہیں ہونا ہے؟ بس جی، بڑی انہوں نے ان کی جو حکومت کی بڑی مذہقہ خیز حالت ہے اس وقت، یعنی یہ اس طرح تھر تھرا کے کانپ رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک جلسہ ہی ہونا تھا لیکن ان کو اتنی اس کی نروسنس ہے، پورے اسلام آباد کو کئی ہفتوں سے انہوں نے محصور کر کے رکھا ہوا ہے، کنٹینر لگا لگا کے اسلام آباد کے مکیدوں کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے، ہمیں اتنا تنگ کیا ہوا ہے، سڑکیں بند، کہیں آپ جا نہیں سکتے۔ خوف ان کو کس بات کا ہے؟ اپنی ناکامی، اپنی نالائکی، اپنی بالکل ناکارہ لوگ ہیں یہ لوگ۔ اب انہوں نے بل لے آیا ہے کہ جی آپ اسمبلی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ وہ انڈیا میں مودی صاحب نے لایا ہوا ہے نا یوآپا ایکٹ، ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اب یہ مودی صاحب کی لیول پہ جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو ان کا یہ حال ہے، مطلب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کو خوف کھائے جا رہا ہے۔ حکومت تو ان کی ویسے ہی جا رہی ہے، کچھ انہوں نے کیا نہیں۔ 2.5 سال سے پاکستان کو جس دلدل میں یہ لے گئے ہیں، جس گٹر میں انہوں نے ہمیں ڈال دیا ہے، بجلی کدھر 20-22 روپے سے یہ 80-90 روپے پہ لے گئے ہیں۔ عوام پہ مہنگائی کا انہوں نے ایک پہاڑ۔ میں اس پہ آ جاتا ہوں، ویسے یہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، یوآپا لفظ اچھا ہے۔ اینی وے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بڑا فالو کرتے ہیں آئی پی پیز کا مسئلہ جو ہے، کافی مہینوں سے کر رہے ہیں۔ سینیٹر محسن عزیز صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں 2-4 روز پہلے کہہ کے گئے کہ پہلے پاور سیکرٹری صاحب نے انکار کر دیا کہ جناب ہم نے نہیں دینا، جو کرنا ہے آپ نے کر لیں، ہم نے آئی پی پیز کے معاہدے آپ سے نہیں دینے، وہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ وہ ہمیں 2-4 روز پہلے کہہ گئے تھے کہ ہم نے کمیٹی بلائی ہوئی ہے سینٹ کے اندر، ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیں گے، ہم پریولیج کمیٹی میں بنا لیں۔ آج میں یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ سیکرٹری پانی اور بجلی جو ہیں انہوں نے بھی آپ کی جو کمیٹی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بھی مور اور لیس وہی کہا، انکار کر دیا کہ جناب ہم نے نہیں دینے۔ جی جی بالکل، تو میں نے تو چیئرمین صاحب کو خط لکھ دیا ہے کہ، اور اس کو بھی میں نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے جو یہ ایڈیشنل سیکرٹری صاحب تھے۔ سیکرٹری صاحب تو خود اتنے، سیکرٹری صاحب تو چلے گئے نا ایف بی آر، اب جو ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ہمیں یہ آ کے، ایک تو پہلی بات یہ بڑے انہوں نے بڑے غیر شائستہ طریقے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا، انہوں نے، میں پڑھ دیتا ہوں جب یہ ہر جگہ چل رہی ہے، انہوں نے کہا جی آئی پی پیز ایک پوشیدہ مرض ہے، ہم اس کے معاہدوں کو کمیٹی میں نہیں دے سکتے، ہم اتنے سیدھے سادے نہیں ہیں کہ اتنی اوپنلی آپ کو تفصیلات بتا دیں۔ تو ایک تو یہ پوشیدہ مرض بن گیا، اور دوسرا یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کہ یہ جو ہے نا کانٹریکٹس نہیں دیے جا سکتے، یہ کہا ہے انہوں نے۔ نہیں تو دس از یہ ایک دیکھیں، پاکستان کی عوام کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، یہ ملک اشرافیہ کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ اشرافیہ جن کے یہ پروٹیکشنسٹ ایک مافیا ہے، اور یہ دکھا نہیں سکتے۔ بھائی آپ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ تو میں نے تو ان کو ایک لیٹر لکھ دیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وائی وی شوڈ ناٹ پاس اے پریویلیج موشن اگینسٹ یو آفٹر دا وے یو ہیو بیہیوڈ۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب دیتے۔ بہرحال یہ تو ہمارا حق ہے، ہم تو لے کے رہیں گے، اور یہ انفارمیشن کون سی کوئی ہمارے پاس ہے نہیں۔ کانٹریکٹس بھی ہمارے پاس ہے، نیپرا کی جو لسٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے 100 اب 104 آئی پی پیز ہے، ان کی ساری حقیقت تو باہر ہے۔ یہ سینیٹر صاحبہ، یہ سینیٹر محسن عزیز بھی فرما رہے تھے، آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس وہ آپ نے ہوم ورک کر لیا اور وہ ایگریمنٹ موجود ہیں جو ہے
آپ اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ وہاں پہ اگر آپ کمیٹی کے اندر یا ہاؤس کے اندر پیش کر دیں، وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، ہم بھی نظر مار سکیں گے کہ اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ لا سپریم کورٹ مانگ رہی ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں صنعت کار، آپ کو سینٹ میں نہیں دیتے، تو آپ کے پاس وہ ہیں تو ہمیں دے دیں، ہم اس کا کوئی استفادہ کر کے نظر مار لیں اسے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ دوسری بات ہے کہ ہماری نیکسٹ میٹنگ 10 تاریخ کو ہے، اور مطلب یہ تو دیکھیں، دے شوڈ بی سمپلی کوئی کانٹریکٹ، کوئی انٹرنیشنل کانٹریکٹ جو ان کے ہیں وہ سارے انیشلی جن لوگوں نے خریدی ہوئی تھی، انہوں نے باہر کے لوگوں، ان سب سے لوکل لوگوں نے خرید لی ہوئی ہیں، تو یہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں نہیں جانا۔ ان سب کی اتنی بڑی بے قاعدگیاں ہیں، اور انہوں نے کوئی 6% پہ چلا رہا ہے، کوئی 10% پہ چلا رہا ہے، ان کا فیول بھی حکومت پاکستان لے کے دے رہی ہے، ان کا لون بھی حکومت پاکستان دے رہی ہے، نام میں ان کا ہے، خرچہ سارا حکومت پاکستان اٹھا رہی ہے، تو یہ تو سراسر ایک فراڈ ہے۔ اور ان کا فورینزک اگر ان کا آڈٹ ہوگا نا، تو آڈٹ کے تھرو ان کی جب ساری چیزیں باہر نکلیں گی، اسی لیے تو وہ بات نہیں کرتے آگے، because the first thing legally we should ask for is an audit of their books، اور وہ بکس کا آڈٹ کروانا نہیں چاہیں گے۔ جب آپ آڈٹ کی بات کریں گے تو وہ خود گھٹنے ٹیک کے آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ہمارے سے تم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لو۔ بس ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو یاد کرواتے رہیں گے، کیونکہ بزنس مین انہوں نے ایف پی سی سی آئی نے بڑا اپنا ہوم ورک کر کے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں دگائی بھی ہے، تو وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، ہمیں اس میں ہماری نالج میں بڑا اضافہ ہوا کہ کیا کیا کانٹریکٹ رہے ہوئے 1990 کی دہائی سے لے کے اب تک کا، وہ آپ یہ پبلک کر دیں گے تو آپ کے پاس تو پارلیمنٹری ایک پریولیج ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ مگر میں لیٹسٹ آج کی جو خبر ہے وہ بہت زیادہ وہ کی جا رہی ہے کہ جی انہوں نے ایک کمال کر دیا ہے کہ آج 2800 ارب روپے کی انہوں نے کہا جی ہم نے آئی ایم ایف کو کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے، کہ اب اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ 1990 کے جو ناکارہ جو ویسے ہی بند کر دینے چاہیے تھے پلانٹ، یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، 2013 اور 18 کا نہیں ہے۔ دوسرا اس میں کہہ رہے ہیں 1400 ارب روپیہ صوبے دیں گے۔ کے پی نے ظاہر ہے صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنے این ایف سی میں کیوں دیں گے، باقی صوبوں کا بھی سندھ کا نہیں پتا یا بلوچستان کا کہ ان کی کیا رائے آتی ہے۔ تو یہ جو دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے کوئی لالی پاپ آ جاتا ہے، کبھی کول کنورژن کا، کبھی جو ہے سولر لالی پاپ، ابھی یہ والا لالی پاپ، تو یہ بنیادی مسئلہ کیا ہے اور اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ مسئلہ بنیادی یہ ہے جی کہ سب حصے دار ہیں، جب سب حصے دار ہیں اور سب کو اس میں سے لڈو ملتے ہیں تو وہ چھپاتے ہیں چیزیں، کیونکہ دیکھیں نا اس میں سے بہت سے آئی پی پی 6, 7, 8 تو گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی ہیں۔ اب کوئی آپ سے پوچھے ان سے کہ ان کی کیپیسٹی پیمنٹس کس کے پاس جاتی ہیں؟ نیپرا کے پاس جاتی ہیں۔ اچھا، اور اگلا سوال یہ ہے کہ میں ہوں ڈیولوشن کمیٹی کی چیئرپرسن، اکارڈنگ ٹو دی 18ویں ترمیم کے مطابق پاور، الیکٹریسٹی، پیٹرولیم یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں، یہ پروونسز نے خود ڈیل کرنے ہیں سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے نیچے، تو یہ تو ہر چیز فیڈریشن میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے، جبکہ یہ پروونسز میں ڈیوالو ہونی چاہیے۔ ابھی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق اگر کانسٹیٹیوشن بدل جائے تو وہ بعد کی بات ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر کام تو یہ جو اوپر بیٹھے ہیں، دیکھیں اگر آپ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن چلیں تو اس وقت فیڈرل منسٹریاں آپ کی 8-10 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے یہ بندر بانڈ کے لیے 40 منسٹریاں رکھی ہوئی ہیں، 40 منسٹر، 40 منسٹر آف اسٹیٹ، پھر اس کے ساتھ ایڈوائزر، پھر گاڑیاں، پھر عیاشیاں، یہ سب اپنے ٹوپی ڈراموں کے ان کے طریقے ہیں۔ اور جب ہم ان سے یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی، کیسر بنگالی صاحب نے بھی آج یہی کہا کہ 17 ڈویژنز ہیں جو کہ غیر آئینی ہیں، 18 ترمیم کے بعد وہ جانے چاہیے، جس کے اندر پاور اور اس کے بھی اختیارات ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا مزمل اسلم صاحب کا، ان کی طرف سے یہ بیان تھا کہ ہم اپنی بجلی 6-7 روپے پر یونٹ کی جو دیتے ہیں، ان کو 70 روپے میں یہ بیچتے ہیں، ہم اپنی بجلی خود بیچیں گے۔
اب وہاں پہ یہ والا آپ والا جو یہ سوال آ جائے گا کہ جب یہ پیرلل صوبے کے اندر اپنی بجلی بیچ رہے ہیں، ایک وابڈا ایک ادارہ ہے، ٹرانسمیشن لائنز بھی تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں، وفاق کی ہیں، تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک نیا صوبہ ورسز وفاق لڑائی نہیں چھڑ جائے گی؟ بالکل بھی لڑائی نہیں چھڑے گی جی. آپ کا آئین بنا ہوا ہے، آئین اگر ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے تو یہ تو آئین کی سراسر خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور جہاں تک 17 آئین کے تحت تو چلے ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ یہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے فی الحال جب تک پروونشل گورنمنٹ کے حوالے نہیں کیا جاتا یا پرائیویٹائز نہیں ہوتا، وہ ٹرانسمیشن لائن ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ وفاق کا ہے. تو آپ اپنی کیا پیرلل لائنیں بچھائیں گے؟ کیسے کریں گے؟ نہیں دیکھیں پیرلل کیوں بچیں گی؟ وفاق ایک خود ڈیوالو کیا ہے. وفاق جب 18ویں ترمیم لے کے آئی ہے، کوئی باہر سے تو نہیں لے کے آیا نا، یہ خود لے کے آئے ہیں. تو وفاق نے ڈیوالو کی ہیں یہ 17 منسٹریاں جن کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، یہ ڈیوالو ہو کے یعنی انہوں نے دے دی تھی پروونسز کو، اور پروونسز میں الگ چل رہی ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، اپنا ساری منسٹریاں تو چل رہی ہیں وہاں پہ. نہیں مگر امپلیمنٹ سینیٹر صاحبہ ابھی کیونکہ وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں پرنسپلی اور کانسٹیٹیوشنلی یس، مگر امپلیمنٹ ابھی ہوا نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیوالو ہوئی نہیں ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوتی تو کیسے وہ کیا جائے گا؟ کیونکہ وابڈا کی بڑی پہلے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں جب یہ کوئی لگانے کی کوشش کرتے تھے اپنا میٹر یا وہ یہ نہیں کرنے دیتے تھے. دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جب وابڈا بنی تھی 50s میں تو وابڈا ہر چیز چلاتی تھی. اس کے بعد انہوں نے یہ خاص بیوروکریسی کا طریقہ ہے کہ چیزوں کو اتنا کنفیوز کر دو کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے جناب یہ سارے اپنے ڈسکوز علیحدہ تو نیپرا علیحدہ تو ہر چیز کو الگ الگ کر دیا ہے. وابڈا کو ٹوتھ لیس کر دیا ہے. ہمارے ڈیم جو آج تک بنے ہیں تربیلا منگلا یہ وابڈا نے بنائے تھے، ڈسٹریبیوٹ سارا کچھ تو وابڈا نے کیا. اس کے بعد اب یہ جو انہوں نے اپنے نئے بندر بانٹ کیے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ڈسپوز کو فیڈریشن نہیں پرائیویٹائز کر سکتی بیکاز ڈسپوز آر پروونشل سبجیکٹ. یہ لیسکو، پیسکو، نیسکو، آئی ایسکو سارے جو ہیں دے شوڈ بی ڈیوالوڈ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سب چیزیں لوکل گورنمنٹ کو چلانی چاہیے. تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ should be operative. یہ جو پاکستان کا سارا سسٹم انہوں نے ڈیزائن ٹو فیل کیا ہوا ہے کیونکہ جو نیشنل اسمبلی اور جو سینٹ ہے ان کا کام صرف لیجسلیشن ہے اور گورنمنٹ اوور سائٹ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. لیکن یہ کہیں سے بھی نہ نیشنل اسمبلی نہ سینٹ کا، سینٹ تو خیر لیتی نہیں ہے. اس میں سینیٹر صاحبہ کوئکلی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ صوبوں میں جو ہے سولر اور آلٹرنیٹ انرجی سستی اپنی جو ہے نا وہ آپ کرتے ہیں. مگر ایک ایشو یہ آئے گا جو کہ آ چکا ہے کہ پہلے ہی لوگوں کی کھپت کم ہو گئی ہے مہنگی بجلی ہونے کی وجہ سے. جب لوگ یہ اور آپ کے پی والے بھی کر لیں گے، پنجاب والے بھی سولر پہ چلے جائیں گے تو یہ تو کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ جائے گی کیونکہ ان کی کوئی بجلی ان کو پیسے پیمنٹ دینے پڑنے ہیں وہی جو 2100 ارب روپیہ، اور کھپت اور کم ہوتی جائے گی. یہ تو مزید کرائسس بڑھ جائے گا. دیکھیں جی یہ آئی پی پیز بند ہونے چاہیے. they need to be audited اور یہ majority of these IPPs need to be shut down. And there is no two things about it. We need to make everything public. ان لوگوں کو خود والنٹیرلی اربوں روپے انہوں نے غریب لوگوں کے کھا لیے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھا لیے. تو these IPPs have to be shut down. There is no more. اس کے اوپر فردر مذاق نہیں ہو سکتا. اور یہ گورنمنٹ کیونکہ خود بینیفیشری ہے، شہباز شریف صاحب کے بیٹے کا نام ہے اس میں، کبیر والا اور چنیوٹ جو ہے ان کا IPP. تو اور صرف شہباز شریف نہیں ہے، ہر پارٹی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سے بینیفیشری ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. وہ منو بھائی کی بہت بہت شکریہ. وہ جو آخری نظم ہے کہ احتساب جو چیف کمشنر جو ہے اس کے اندر یہ ایک جملہ ہے کہ کبھی کسی نے اپنی تفتیش آپ کرائی ہے. بہت بہت شکریہ. دوبارہ انشاءاللہ ضرور زحمت دیں گے. ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر صاحب تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.